बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक भी है, करंट अफेयर का टॉपिक भी है और इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक भी है, और वो टॉपिक का नाम है पाकिस्तान रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ था इसके ऊपर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं था और ज़्यादा नॉलेज के साथ नहीं था। ये 2 से 3 लेक्चर के ऊपर मैं इसको बनाऊंगा। पहले लेक्चर में तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा 1947 से पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से जो है वो 2000 के करीब करीब, फिर उसके बाद जो है वो जो अपडेशंस होती रही हैं हमारे ताल्लुकात में, फिर उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये पहला लेक्चर है विद रिटन मटेरियल, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका रिटन मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर डिटेल इसको स्टडी कर सकते हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो। इसको स्टार्ट करते हैं। पाक यूएस हिस्टोरिकल टाइज हैं और ये लेक्चर 1 है। पाकिस्तान अफेयर का भी ये टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक और करंट अफेयर का भी टॉपिक है ये, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिटन मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आपको, इसका लिंक दे दूंगा, आप वेबसाइट पर जाकर उसको जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर जो है वो इसी तरह चाइना के ताल्लुकात के ऊपर भी दे चुका हूँ, हिस्टोरिकल टाइज से लेकर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, इसको भी इसी तरह जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। और वेबसाइट का नाम है, मैंने इसको रिसर्च किया, मेरा नाम तो पाक यूएसए हिस्टोरिकल टाइज लेक्चर 1। सबसे पहली चीज़ है कि वाई यूएसए नॉट सोवियत यूनियन, हमने यूएसए को क्यों सिलेक्ट किया, सोवियत यूनियन को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, तो इसको ज़रा देखते हैं। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि डिसीजन ऑफ द वेस्ट नॉट द डिसीजन ऑफ द ईस्ट, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया जो है वो बाईपोलर हो गई थी, दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड थी, ईस्ट और वेस्ट में। वेस्ट में अमेरिका जो है वो सुपर पावर था और ईस्ट में जो है वो सोवियत यूनियन सुपर पावर था, जो कि डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद ये रशिया बन गया, रशियन फेडरेशन बन गया। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी जो है वो 1947 में हासिल की थी, जो उस वक़्त के बाद फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दुनिया के सामने आई थी, जो कि डोमिनेट हुई, और उसको हम कोल्ड वॉर कहते थे। और ये कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल थी बिटवीन द डेमोक्रेटिक यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था, और कम्युनिस्ट ब्लॉक को जो है वो सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। तो उस वक़्त के जो पाकिस्तानी लीडर्स थे वो इस सिचुएशन में न्यूट्रल नहीं रह सकते थे इस डिस्प्यूट के अंदर या इस स्टैंड ऑफ कशीदगी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक नई कौम थी, एक नया नेशन, नई नेशन बन के दुनिया के सामने उभरी थी, और पाकिस्तान को 2 चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। एक तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी और दूसरा इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए थी। दोनों की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके साथ हम जो है वो दुनिया के साथ जुड़ सकें। या तो हमें कम्युनिज़म की तरफ जाना था, या हमें जो है वो कैपिटलिस्ट के साथ जाना था। और इकोनॉमी की हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे जो है वो पड़ोस में एक डे फर्स्ट से हमारा एनिमी भी बैठा हुआ था, इंडिया। तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो अब सोचा कि हम एक वाइएबल और इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने सारा गौर जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को चूज़ किया था, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी। यूनाइटेड स्टेट्स उस वक़्त मोस्ट पावरफुल कंट्री थी दुनिया में 2 डायमेंशन के हिसाब से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस इकोनॉमी के हिसाब से भी। हमें इन दोनों चीज़ें में ही ज़रूरत थी, मिलिट्री सपोर्ट भी चाहिए थी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए थी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए थी। तो इसमें जो है वो 2 चीज़ों में, एक तो ये एडवांस इकोनॉमी थी दुनिया की, दूसरा ये है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी वो एंटी कम्युनिस्ट थी, और द सोवियत यूनियन जो है वो कंट्री थी जो जिसको हम एंटी रिलीजियन भी कह सकते हैं। ये कम्युनिस्ट जो है वो एंटी रिलीजियन था, जो कि कार्ल मार्क्स, जिसको ग्रेट कम्युनिस्ट फिलोसोफर भी कहा जाता है, उसने कहा था कि जो है वो रिलीजियन को उसमें ओपियम ऑफ द मैसेज भी कहा था। अलबत्ता उस डिसीजन के बाद यूएसए और यूएसएसआर, हमने जो है वो इसको, हमारे जो उस वक़्त के लीडर थे लियाकत अली ख़ान और कायद-ए-आज़म वगैरह, इन्होंने सब बड़ी जो टॉप लीडरशिप की आदत थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जो है वो किसको चूज़ करना है। तो पाकिस्तान ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चूज़ किया, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे स्ट्रक्चर के साथ कुछ मिलता था। क्योंकि इस्लाम भी प्राइवेट इकोनॉमी में बिलीव करता है, लेकिन जो है वो कुछ सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन कुछ सिस्टम उनसे मिलता जुलता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, जबकि कम्युनिज़म में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है।
اچھا، اب جو ہے دوسری سلائڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اینڈ دا یو ایس اے ٹائز آفٹر 1947، 1947 کے بعد جو ہے وہ ہمارے کیسے تعلقات رہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان کو 1949 میں وزٹ کا آفر آیا تھا سوویت یونین کی طرف سے لیاقت علی خان کو. تو لیاقت علی خان نے جو ہے وہ اس وزٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور اس کے بعد پھر 1950 کے اندر امریکہ نے وزٹ دیا تو فوری اس کے بعد پھر وہ یہ وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہ یو ایس اے میں کھولنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو امریکنس نے انڈیا کو بھی پرسویٹ قائل کیا کہ وہ جو ہے وہ اینٹی کمیونسٹ پیکٹ جوائن کرے ان کے ساتھ، لیکن انڈینز جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھے اس میں. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے وہ اس الائنس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اس کے بدلے میں پاکستان نے کہا کہ ہمیں ملٹری اور اکانومک ایڈ پرووائڈ کی جائے. تو 1954 تک جو امریکہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ پاکستان along with ترکی، ایران would be ideal countries to counter the growth of Soviet influence، جو کہ سوویت یونین اپنا انفلوئنس بڑھا رہا تھا. تو اس میں انہوں نے 3 سے 4 ملک کی ایک بلاک ڈیسائیڈ کیا تھا، جو کہ اب بھی جو دنیا کا جو نیا، میں بڑی دفعہ میں نے پرانے لیکچرز میں بتایا کہ ایک جو نیا بلاک بن رہا ہے جس میں پاکستان، ترکی، ملیشیا اور ایران شامل ہیں. لیکن اس وقت ملیشیا نہیں شامل تھا. پاکستان، ایران اور ترکی ایک آئیڈیل کنٹریز تھے کہ وہ اس کی گروتھ کو روک سکیں کہ آگے نہ بڑھ سکیں. تو ان کے ساتھ پھر امریکن نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سائن کیا، ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ایڈ مہیا کرنی شروع کر دی تھی. اس کے بعد پھر 1954 سے 1955 تک پاکستان نے 3 ایگریمنٹ سائن کیے تھے، جس سے پاکستان جو ہے وہ پرو ویسٹ یا اینٹی کمیونسٹ کنٹری جو ہے وہ اپیئر ہوا تھا. مئی 1924 کے اندر پاکستان اور امریکہ نے ایک سائن کیا تھا ایگریمنٹ، جس کو میوچل ڈیفینس اسسٹنٹ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں. پھر سپتمبر 1954 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کو بڑی مشہور ہے سیٹو کہتے ہیں، وہ قائم ہوئی. تو اس کے ممبر جو اس وقت تھے وہ یو ایس اے، یو کے، فرانس، فلپینس، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا تھے. پاکستان نے بھی اس کو بعد میں جوائن کیا تھا، لیکن جس وقت پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا تو پاکستان کو گورنمنٹ کو اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ٹریٹی جو ہے وہ 1945 تک ریٹیفائی ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ٹریٹی یہ کہتی تھی کہ اگر کسی بھی ممبرس کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ مدد کے لیے دوسرے ملکوں سے اپیل کر سکتا ہے، لیکن وہ مدد صرف اور صرف کمیونزم کو روکنے کے لیے ہوگی اور دوسری کسی قسم کی مدد نہیں ہوگی. تو پاکستان نے کہا کہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ ہماری جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مٹ بھیڑ یا جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں اس نے کہا جی کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے. یہ جتنا کچھ ہم آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کمیونزم کو روکنے کے لیے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اس وقت سوویت یونین کے زمانے میں. اچھا جی، اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ سیٹوں کو کہ وہ ایک پرماننٹ ملٹری فورس ایسی بنائے جیسے کہ اس زمانے میں نیٹو بنی تھی. اس قسم کی انہوں نے کہا کوئی ایسی فورس بنائے جو کہ سب کے مفاد کو پروٹیکٹ کرے. تمام اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا تو سارے جو ہے وہ سب کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو 1972 میں جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کی ممبرشپ، اس کی جو ہے وہ اہمیت تھوڑی سی لمیٹڈ ہو گئی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس آرگنائزیشن سے وڈرا کر لیا تھا. 1955 میں ترکی اور عراق نے ایک پیکٹ سائن کیا تھا، اس کو کہتے ہیں بغداد پیکٹ. اور انہوں نے یہ اینٹی کمیونسٹ الائنس تھا اگینسٹ دا سوویت یونین. تو بعد میں پھر اس میں گریٹ برٹن آیا، پاکستان آیا اور ایران نے جوائن کیا. تمام ممبرس اس میں مسلم تھے صرف اور صرف انگلینڈ کے علاوہ. تو اس پیکٹ کو ری نیم کیا گیا تھا بغداد پیکٹ کو سینٹرل ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کو سینٹو کہتے ہیں. اور عراق جو ہے وہ اس میں سے چلے گیا تھا 1959 میں، کیونکہ وہاں پر ریولوشن آ گیا تھا. البتہ اس کے بعد اس کی میٹنگز ریگولر ہوتی رہی تھی، لیکن یہ گروپ کوئی پرماننٹ سسٹم اور اسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکا تھا، نہ کوئی میوچل ڈیفینس کے لیے کوئی ٹروپ ریز کر سکا تھا. تو 1979 میں اس آرگنائزیشن جو ہے نے خود کو تحلیل ہو گئی تھی. یہ آرگنائزیشن خاموشی کے ساتھ یو ایس اے نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن اس نے کبھی اس کو جوائن نہیں کیا تھا سینٹو کو، سینٹرل ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کو. تو پاکستان نے ان 3 کی وجہ سے پاکستان کو ایک ٹائٹل ملا تھا موسٹ الائیڈ الائی کا ٹائٹل 1950s میں. جب 50s کی جو ڈیکیڈ تھا 1950 سے 1960 کا جو ڈیکیڈ تھا، پاکستان نے ان تینوں کو جوائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ، تاکہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے، بدلے میں جو ہے وہ خود بھی کچھ نہ کچھ لے سکیں.
اچھا جی، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جی کہ پاکستان کے جو یو ایس اے کے ٹائز تھے وہ 1959 کے بعد کیسے تھے۔ پاکستان نو ڈاؤٹ امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن 1960 سے 1970 کے درمیان ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1962 میں چین اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی۔ چین کمیونسٹ کنٹری تھا، تو یو ایس اے نے فوری طور پر جو ہے وہ ملٹری ایڈ بھیجی تھی لڑنے کے لیے انڈیا کو۔ تو اس سے پھر پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ ناراض ہوئی تھی، اور پاکستان نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ اس کو ایڈ کیوں دے رہی ہے، ہمارے خلاف یوز ہوگی مستقبل میں چل کے۔ تو لیکن امریکہ نے جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر پاکستان نے کہا چلو آپ نے ایڈ دے بھی دیا ہے تو ہمارا کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایڈ کے بدلے میں ہمارا مسئلہ حل کرو۔ تو امریکہ نے صرف جسٹ و جسٹ پرومس کیا، لیکن بدلے میں ہمیں کر کے کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر 1962 کے بعد سوویت یونین اور چائنا جو ہے وہ خواہش مند تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کا الائے بنے یو ایس اے کی نسبت۔ 1962 میں بہت زیادہ مشکل تھا ایوب خان کے لیے، کیونکہ اس نے چین کا وزٹ بھی کیا تھا، اور 1965 میں جو ہے وہ تاشقند کا دورہ بھی کیا تھا سوویت یونین کا۔ تو یہ جو وزٹس تھے اس نے جو ہے وہ امریکہ کو ناراض کیا تھا۔ 1965 کے وار کے دوران پاکستان انڈیا میں جو وار ہوئی تھی، تو امریکہ نے جوائن کر لیا تھا یو کے کو آرمز امبارگو کے اوپر، بہت کنٹریز کے اوپر۔ انہوں نے پاکستان کو ایڈ بالکل نہیں دی تھی، پاکستان کو امریکہ نے ایڈ نہیں دی تھی۔ تو 1971 میں بھی امریکہ نے جو ہے وہ جب سول وار ایسٹ ویسٹ میں، یعنی کہ بنگلہ دیش ہمارا علیحدہ ہوا، تو اس میں بھی انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی، اور کہا تھا کہ بیری بیڑ آ رہا، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ ایوب خان نے جو ہے وہ چائنا کا وزٹ جاری رکھا، اور سوویت سے بھی کچھ تعلقات اچھے بنائے رکھے، اور امریکہ سے بھی، تینوں کے ساتھ اس نے تعلقات کو بیلنس رکھا۔ اور اس نے پھر اس وقت امریکنز کو ایئر بیسز بلڈ کرنے دی تھی پاکستان پشاور کے اندر، اور یہیں پر امریکہ نے جو ہے امریکہ کا ایک طیارہ تھا U-2 کا طیارہ، پھر سوویت یونین وہ مار گرا، وہ میں ایک لیکچر میں اپلوڈ کروں گا سیپریٹ۔ تو وہ طیارہ انہوں نے مار گرایا، اور اس میں پھر پاکستان کو بڑی امبیرس ہوئی، پاکستان نے پھر اس سے معافی بھی مانگی تھی اس سوویت یونین سے۔ اس کے علاوہ پھر بھٹو کی گورنمنٹ آئی۔ بھٹو کی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ سچویشن ذرا ڈیفرنٹ تھی، وہ کمیونزم کی طرف تھے، اور جس میں انہوں نے ایک نعرہ بھی لگایا تھا کہ جمہوریت میری جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور معیشت میری سوشلزم ہے، ریلیجن میرا اسلام، اس طرح کی کوئی انہوں نے بھٹو صاحب نے ایک نعرہ بھی لگایا تھا۔ لیکن پھر بھٹو صاحب نے بعد میں الزام لگایا امریکہ کے اوپر کہ ان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے میں یا گرانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ایجیٹیشن میں بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن کیونکہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف تھا۔ اس کے بعد پھر نومبر 1979 میں اسلام آباد میں یو ایس اے کی ایمبیسی جل گئی تھی، اور اس کا الزام جو ہے وہ جنرل ضیاء کے اوپر دیا، کیونکہ 1979 میں 1977 کے اندر جنرل ضیاء نے جب 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا تھا، تو اس کے بعد 1979 میں یو ایس ایمبیسی برن ہوئی تھی، اور اس کا بھی جو ہے وہ الزام مبینہ طور پر جنرل ضیاء کے اوپر لگایا گیا امریکنس نے، اور اس سے گورنمنٹ آفیشلز بھی ان کے ناراض ہو گئے تھے۔ سٹارٹ میں امریکنس جو ہے وہ جنرل ضیاء سے خوش نہیں تھے، اس کی گورنمنٹ، اور وہ ملٹری گورنمنٹ کو اپروو بھی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر دسمبر 1970 میں جس وقت افغانستان کے اندر یہ سوویت یونین آیا ہے 1979 کے اندر افغانستان میں، تو سچویشن راتوں رات تبدیل ہو گئی تھی۔ تو امریکہ کا فوری طور پر جو ہے وہ جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو گیا، کیونکہ وہ پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا تھا کمیونزم کو روکنے کے لیے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ پھیل گیا خطے میں تو ہمارے لیے تو اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پاکستان کو ایڈ پرووائڈ کرنی شروع کی تھی کافی زیادہ، اور اس میں ایک بڑا مشہور بھی جملہ ہوا تھا۔ تو جنرل ضیاء نے 1980 کے اندر جب انہوں نے پہلی دفعہ ایڈ کی آفر کی، تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ دس از پینٹ۔ تو پھر 1981 کے اندر اگلے ہی سال پھر انہوں نے فوری طور پر ایڈ بڑھائی، تو اس میں جو ایڈ دی تھی وہ 1.6 بلین کی دی تھی، 5 ایئرس کا پیکیج تھا، اور $1.5 بلین کا لون بھی دیا تھا، بہت لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ماڈرن یو ایس ویپنز خرید سکیں۔ اور پاکستان نے پھر خود کو اکانومیکلی ڈیولپ کیا، اور ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر ایک اچھی صورتحال میں آ چکا تھا۔ اور انڈیا نے اس ایڈ کو ریجیکٹ کیا، اس ایڈ پروگرام کو، لیکن جو ہے وہ پاکستان اس وقت امریکہ کے لیے بہت اہم تھا، اس نے انڈیا کو کوئی خاص رسپانس ہی نہیں دیا۔ پھر 1986 کے اندر ایک اور ایڈ پروگرام آیا تھا، 4.2 بلین ورتھ آف ملٹری اینڈ اکانومک ایڈ کا سائن کیا گیا تھا۔ تو اسرائیل اور ایجپٹ کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پر بڑا ملک تھا جو کہ ایڈ ریسیو کر رہا تھا۔
اس کے بعد ہے سوویت یونین جب وہ ودرا کر گیا تھا فرام افغانستان. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو 1988 کے اندر افغانستان اور سوویت یونین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ وہ اس وار کو ختم کریں گے. اور جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئی اور پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس امریکہ کے لیے ختم ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی ایڈ بھی ختم کر دی اور جو ہے پاکستان کی ایڈ نہ صرف ایڈ ختم کی بلکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگانا شروع کر دی تھی. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے جنرل ضیاء کی ڈیتھ کے بعد بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے پھر اس وقت جو ہے وہ اپنے تعلقات اچھے قائم کیے تھے رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. یہ ان کے لیے بھی پرابلم ہو گئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے. اس کے بعد پھر آتا ہے نیوکلیر پروگرام آف پاکستان. یہ ان کو ابھی تک کھٹکتا ہے یہ پاکستان کا. تو امریکنس بہت زیادہ پریشان تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں کیونکہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں موقع دیا تھا کیونکہ وہ کمیونزم کو روکنے میں پھنسے ہوئے تھے اور ادھر سے جو ہے وہ ہمیں ہر سال وہ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نیوکلیر پروگرام میں کام نہیں کر رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے پاکستان کو کہا کہ 1980 میں کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر نان پرولیفریشن کی ٹریٹی سائن کر دے, تو بھٹو نے ایک اسپیچ کی تھی ان کی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے یو ایس کانگریس کے اندر, اور یہ کہا کہ ان کا ملک جو ہے وہ کوئی نیوکلیر ویپنس نہیں بنا رہا اور نہ ہی اس کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہے نیوکلیر ویپن بنانے کا. تو اس نے کہا, پاکستان نے کہا کہ ہم اس پر سائن کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ نیوکلیر فری ہو خطہ اگر انڈیا یہ جو ہے وہ پہلے کر دے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امریکن آفیشلس اس بات پر قائل ہی نہیں ہوئے اور اس میں صدر غلام اسحاق خان کا بھی بہت زیادہ رول ہے. ایک پولیتھیمی کو اس طرح کا نام تھا, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ جب وہ پاکستان آئے تو صدر غلام اسحاق خان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے اٹامک ویپن کو ڈیولپ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تو وہ مانے نہیں, وہ ناراض بھی ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیسا ویپن ہو سکتا ہے, اس کا ایک ٹکڑا کدھر ہے ایک ٹکڑا کدھر ہے. تو وہ ایک نئی تھیوری ڈیولپ ہو چکی تھی اس وقت. تو اسی نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ مجھے بھیک بھی مانگنی پڑی, چوری بھی کرنی پڑی, آئی ول بیگ, آئی ول اسٹیل, بٹ آئی ول میک دا پاکستان نیوکلیر پروگرام, نیوکلیر پاور پاکستان کو بنا. اور اس میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. ایسے بھی سیکرٹس تھے, کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا. تو اس کے بعد 1985 کے اندر پاکستان کے اوپر پریسلر پابندی امینڈمنٹ لگا دی گئی تھی, سینکشنز لگا دی گئی تھی اور کہا کہ پاکستان کو ایڈ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر پاکستان نیوکلیر ویپن نہ بنائے اور اگر پاکستان کے ہیں تو پاکستان اس کو ڈسپوز کر دے, اگر بنا رہا ہے تو وہ روک دے. تو پاکستان نے جو ہے وہ کہا کہ وہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, نہ ہی کوئی بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی تھی اور پاکستان کی ایڈ بند کر دی تھی. اور جیسے افغانستان کا مسئلہ ختم ہوا اور پاکستان کو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جارج H.W. بش نے پاکستان کو انکار کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کی نیوکلیر فری وہ نہیں دیں گے, سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے اب. تو اور انہوں نے پاکستان نے جو اس وقت 28 F-16 فائٹر جیٹ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا, جس کے پاکستان نے پیسے بھی دے دیے تھے, آرڈر بھی دیا ہوا تھا. انہوں نے وہ ڈیل کینسل کر دی تھی. اور جس وقت ایڈ کینسل ہوئی تو اس کی جو بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس کے لیے بھی ایک بہت سارا مسئلہ بن گیا تھا. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد پریزیڈنٹ اس میں جو ہے وہ پاور میں آئے ہیں 1993 میں اور چاہتے تھے کہ دوبارہ تعلقات بحال کیے جائیں, دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نہ کوئی کام ہوگا. اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سے مسٹیک ہوئی ہے پریسلر امینڈمنٹ کی اور یہ انفیئر ٹریٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور اگر پاکستان جو ہے وہ ویپن گریڈ میں یورینیم بنا رہا ہے تو وہ پاکستان اس کو روک دے. ہم تیار ہیں پاکستان کو F-16 دینے کے لیے. پھر جنوری 1995 میں ڈیفنس سیکرٹری ولیم پیری نے وزٹ کیا پاکستان کا اور کہا کہ پریسلر امینڈمنٹ ہیڈ بین اے مسٹیک. تو بھٹو نے وزٹ کیا USA کا 1996 میں, اور اس کے بعد پھر ایک براؤن امینڈمنٹ نے ایتھورائز کیا تھا US گورنمنٹ کو وہ ری امبرس کرے پاکستان کو, F-16 کی پیمنٹ دوبارہ دے دیں اور $388 ملین بھی دے ملٹری اکوپمنٹ کے لیے ایڈ دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ریلیشنز دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ اچھی ہو گئے تھے. پھر فرسٹ لیڈی ہیلری کلنٹن اور اس کی بیٹی چیلسیا نے پاکستان وزٹ کیا تھا 1996 کے اندر. لیکچر کے اختتام کے اوپر میں ایک بات کہوں, اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں مفاد سے بڑی کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے.
تو ایک اور جملہ ہے ڈاکٹر زبیگنیو برزینسکی کا، وہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، بس پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ سو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔